अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के साथ मैं हूँ आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं नाज़रीन कि कोविड-19 को स्टार्ट हुए तकरीबन जो है 7 माह गुज़र गए हैं और मज़ीद हम लोगों ने इसी सिचुएशन में अपनी लाइफ को गुजारना है। तो बात ये है कि इस सिचुएशन में, इन हालात में माशरे में अमन व अमान का क़याम और इखलाकी इक़दार को किस तरह कायम किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मुल्तान के मारूफ़ व मशहूर शख्सियात मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि मैं उनका तारुफ़ करा दूँ। तो हमारे साथ हैं शाकिर हुसैन शाकिर साहब हैं, जो कि एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। तो वाकई बहुत सारे राज ऐसे हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। पोइट भी हैं, शेर व शायरी भी करते हैं माशाल्लाह। और हमारे साथ है एक बाहिम्मत और बासलाहियत खातून हमारे साथ हैं, सदर हैं तहरीक इंसाफ वुमेन विंग जनूबी पंजाब की, डॉक्टर रुबीना अख्तर हैं। इनको वेलकम कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाएँ। और हमारे साथ हैं बिल्कुल फादर जमशेद अल्बर्ट हैं, जो कि डायरेक्टर हैं पास्टरल इंस्टीट्यूट मुल्तान के, तो इनको भी हम वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। तो शाकिर साहब, आपसे ही आगाज़ करते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं जानना चाहूँगी, लेकिन जो बात मेरे जहन में है मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस सिचुएशन में, इन हालात में, जो हालात चल रहे हैं कोविड के, तो इसमें किस कदर रोशन ख्याली और एतसाल पसंद रवैये की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात, अभी आपने प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे बताया कि हमें 7 माह हो गए बिल्कुल इस कोविड के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि जब एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाती है तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और हम सब को ये बात मान लेनी चाहिए कि अब हमने कोविड के साथ रहना है। अच्छा, जैसे माजी में जब कोई वबाई अमराज आती थी, कुछ अरसे के लिए वो चली जाती थी, फिर आ जाती थी, तो जैसे डेंगू है, अच्छा, इस तरह की और वबाई जितने भी हमारे पास आते रहे, लेकिन हर साल उनका हमला होता है। ठीक है, टाइफाइड अच्छा, बुखार हाँ, है, टाइफाइड बुखार है, मलेरिया है, टीबी है, हाँ। मतलब ये बेशुमार चीज़ें हैं। अब उस पर हमें खौफ नहीं आता, लोग कहते हैं जी बस ठीक है, अब इसके साथ गुजारा करना है। अब उसके साथ एतदाल क्या है, आपके सवाल का हिस्सा है, एतदाल क्या है। देखिए ना, एतदाल ये है कि आप खौफ व हरास का शिकार ना हो, परेशान ना हो, अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये मत कहें कि जनाब मुझे कोरोना हो गया और बस मैं अब जा रहा हूँ दुनिया से। कितने लोगों को हुआ, कितने अरब की आबादी दुनिया की कितने लोगों ने जंग की, लोग वेंट से वापस आए। ये एक बहुत बड़ी जंग है और इस जंग को इंसान ने जीता है, मैं तो ये कहता हूँ। और जब इंसान ने जीता है तो उसके बाद हम अपने पाकिस्तान में आ जाते हैं। पाकिस्तान में इस जंग ने कामयाबी हासिल की है यहाँ के लोगों ने, और मैं समझता हूँ उसकी एक वजह ये थी कि एक तो एतदाल रहा, दूसरा तदब्बर रहा, तीसरा ज़िम्मेदारी रही, चौथा मीडिया का किरदार, और सोशल मतलब जो सेक्टर है उसने अपना जो रोल अदा किया। ये जंग कोई ये कहे कि कोई एक बंदे ने जीती है, नहीं, ये हम सब की मुश्तरका कामयाबी है। उसमें हुकूमत भी है, समाजी तंजीमें भी हैं, माशरा भी है, असातिज़ा भी हैं, वालिदैन भी है। तो ये चीज़ें एतदाल पैदा करती हैं। और जब माशरे की बात होती है और हुकूमती जो है इंतज़ामी इदारों की बात करते हैं, डॉक्टर रुबीना आपसे बात करते हैं, तो कोरोना इमरजेंसी में हुकूमती इंतज़ामिया ने पुरअमन माहौल के क़याम और सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए, इस हवाले से कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त आज कोविड-19 पर बात हो रही है और मैं समझती हूँ कि इसने एक दफ़ा तो दुनिया को हिला के रख दिया है। बिकॉज़ इससे सिर्फ कोई एक ख़ित्ता नहीं अफेक्टेड, बल्कि देखें एक पूरी दुनिया अफेक्टेड है इससे। और फिर अफसोस की बात तो ये है कि वो सिर्फ ये नहीं कि अब आई वबा ख़त्म हो गई, नहीं, वो बार बार हमला कर रही है। आपने पिछले दिनों में सुना होगा कि खान साहब ने कहा है कि सर्दियों में दोबारा एक लहर आने वाली है और लोग जो है इस चीज़ से ख़बरदार रहें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंसानियत के लिए। मैं तो समझती हूँ कि इस पे काबू पाना और फिर इसकी वैक्सीन बनाना और फिर इसको कंट्रोल में करना।
اس سلسلے میں ابھی تک دیکھا جائے تو دنیا میں وہ نہیں آ سکی، ویکسین نہیں آ سکی جو کہ لوگوں کی زندگیوں کو بچا سکے. لوگ ابھی سردیوں کی بات آپ نے کی ہے، پرائم منسٹر نے بھی کی ہے، اس میں کوئی خاص وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آپ کو ڈاکٹر بھی ہیں ایکچولی اس میں جو ہوتا ہے نا یہ زکام، کھانسی، نزلہ، اس کی کیفیات جو ہے وہ بہت، چیسٹ انفیکشن یہ زیادہ ہو جاتی ہیں. جو آلریڈی استھمیٹک ہیں وہ زیادہ بیمار ہونے لگتے ہیں. اور دنیا میں تو سٹارٹ ہو چکا ہے ڈبل، جو دوسری لہر ہے وہ آ چکی ہے. آپ دیکھیں اسپین زیادہ افیکٹڈ ہے، جرمنی میں دوبارہ، فرانس، برطانیہ، یہ سارے مطلب کہ دے آر گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ. تو اس کے ساتھ جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے میں پاکستان بہت خوش قسمت رہا ہے کہ پاکستان میں وہ مطلب کہ جو خوفناک سچویشن ہے وہ نہیں آ سکی. اب دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک ہے انڈیا، اب دیکھیں کہ اس میں روزانہ کے 70-80,000 جی ڈیلی مطلب کہ افیکٹڈ ہو رہے ہیں پیشنٹ. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں اس میں ہماری پاکستانی خوش قسمتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ نوجوان نسل زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ یہ اکثر جو ہے نا جو تھوڑے سی ایج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اس لحاظ سے کچھ ہماری بچت ہوئی. دوسری بات ہے کہ گورنمنٹ نے، میں سمجھتی ہوں اداروں نے، ضلعی انتظامیہ نے بڑا اپنا اچھا رول ادا کیا ہے. دیکھیں سینیٹائزر تقسیم ہو رہے ہیں، ماسک دیے گئے ہیں. گورنمنٹ نے میڈیا پہ بہت اچھی مہم چلائی ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ رنگ ٹون ہی بنا دی گئی. یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ تھا ان کا کہ جو بھی فون اٹھاتا تھا، چاہے وہ ان پڑھ ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، تو وہ اس کو مطلب کہ رنگ آ جاتا ہے. جو ذمہ داری تھی اس نے ذمہ داری سے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا. جی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس میں گورنمنٹ کا، ضلعی انتظامیہ کا اور جو ہمارے شہریوں کا بھی ایکولی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ربانہ ایک یہ بات جاننا چاہیں گے کہ بلا تفریق صحت کی جو سہولیات ہیں، وہ صحت کے جو ادارے ہیں ان کی جو انتظامیہ نے جو اقدام اٹھائے ہیں اس حوالے سے کچھ بتائیے. جی انتظامیہ نے، میں تو یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ انتظامیہ بھی ایکولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کٹس تقسیم کی ہیں، ماسک تقسیم کر رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں، آگہی دے رہے ہیں. بار بار دیکھیں میڈیا کو وہ اس چیز کو وہ اس کو انیشیٹو دے رہے ہیں کہ آپ ان کو عوام میں یہ چیز پھیلائیں کرونا کے بارے میں. اور سب سے بڑے میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹرز، جو ہم لوگ ڈاکٹرز ہیں، میں خود ایک ڈاکٹر ہوں، اور نشتر کے آپ دیکھ لیں یا جو بھی پنجاب کے یا پورے پاکستان کے ڈاکٹرز نے، میں سمجھتی ہوں ایک زبردست فرنٹ لائن جو ہے نا وہ ایک رول ادا کیا ہے. اور انہوں نے اس کے خلاف صحیح معنی میں کہتی ہوں جہاد اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے مطلب کہ کئی ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے اپنے سال ہر سال اسپیشلائزیشن میں لگا دیے اور وہ ایک قیمتی سرمایہ بن جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی جانیں قربان کر دی ہے اس کرونا کے سلسلے. اچھا جی فارض البرٹ سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شدت پسندی کے رجحانات کیوں پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شدت پسندی کے رجحانات اس لیے پائے جاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا احترام بھول گئے ہیں، ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کا حق دوسروں کو نہیں دیتے. بالکل. اور جب یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، جب احترام نہیں ہوگا، دوسروں کے حق نہیں دیے جائیں گے، ہاں جی، تو پھر اس کا مطلب ہے شدت پسندی آئے گی، منفی رویے جو ہیں وہ تقویت پائیں گے. تو ان کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں فادر، یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایک دوسرے کے نظریات اور جو مذہبی عقائد ہیں ان کا احترام کرنا کس قدر ممکن ہے اور کس طرح کرنا چاہیے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ ممکن ہے سب سے پہلے کہ ہم سب خدا کی مخلوق ہیں، خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، تو ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا زندگی دینے والا ہے. اس لیے پہلی بات ہے کہ ہم انسانیت کی بات کریں کہ ہم انسان ہیں، انسانوں کو انسانوں کا احترام کرنا چاہیے. اور مذہب جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا ذاتی حیثیت سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں اسلام سے تعلق رکھتا ہوں، میں مسیحیت سے تعلق رکھتا ہوں، میں ہندو ہوں، جو بھی ہوں، مجھے اپنے مذہب کا احترام کرنا چاہیے، لیکن مجھے دوسرے کے مذاہب کا احترام لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے مذہب کا احترام کرتا ہے. اور جب ہم مکالمے کی بات کرتے ہیں، جب ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ اگر ہم اتحاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم متحد رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اگر ہم ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو پینڈیمک ہے کرونا کی، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہنگامی صورتحال میں جو منفی رویے ہیں یا شدت پسندی کے رویے ہیں، یہ معاشرے کو کس قدر متاثر کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بری طرح متاثر کرتے ہیں. شدت پسندی ہو،
یا منفی رویے ہوں، لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، جب ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے رویے، شدت پسندی کے رویے ہوں یا منفی رویے ہوں، یہ منفی اثرات پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو خوف میں رکھتے ہیں، لوگوں کو پریشان رکھتے ہیں، اور جب لوگ خوف میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، وہ اچھا رویہ نہیں اپنا سکیں گے۔ بالکل، وہ ڈر اور خوف کے جو کچھ بھی کریں گے وہ ڈر اور خوف کے ساتھ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاکر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ڈر اور خوف کی بات ہو رہی ہے، تو یہ پینڈیمک، یہ سچویشن ایسی تھی جس میں کہ بیماری کا ڈر اور خوف جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نظر آیا، اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کرونا ہمارے معاشرے کو کرونا نے کس طرح متاثر کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے اور میں کسی اور کی بات نہیں کرتا۔ ایک متحرک شہر جس میں زندگی مکمل عروج پر ہے، اور ایک دم سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، بالکل، ٹھیک ہے، زندگی رک گئی، مینجمنٹ ہو گئی، ساکت ہو گئی، ہر چیز جو جہاں پر تھا وہ وہاں پر رک گیا۔ آپ کے بازار بند کر دیے گئے، دفاتر بند کر دیے گئے، ٹریولنگ سہولیات ختم ہو گئیں، حتیٰ کہ اشیاء خرد و نوش خریدنے کے لیے بھی آپ کو ایک ٹائم سپین دیا گیا۔ بالکل، تعلیمی ادارے بند، مطلب عملی طور پر دیکھ لیں کہ وہ ایک ایسا لاک ڈاؤن تھا کہ جس قوم نے کبھی کوئی پابندی نہ دیکھی ہو، اس قوم کے لیے گھروں میں رہنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ بالکل، اچھا ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں، میری بے شمار ڈاکٹر سے ملاقات رہی اس دوران، جو سب سے زیادہ مریض آئے وہ نفسیاتی مریض ہو گئے، گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، کیونکہ انہوں نے گھر کا تو ماحول کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بالکل، وہ تو صبح اٹھتے تھے تو شتر بے مہار کی طرح نکل گئے اور پھر نکل گئے۔ اور جو کرائسس آئے نظر آپ کے سامنے وہ ہے، مالی بے کرائسس روزگاری جو ہے علیحدہ ہے، معاشی اور معاشرتی طور پر یہ ہے جو دونوں پینڈیمک اثر چیزیں انداز اس ہوا۔ مطلب کرونا کے معاشرتی اور معاشی یہ دونوں مسائل دیکھنے کو ملے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور نقصان یہ ہوا کہ جو لوگ تازہ کر رہے تھے، تازہ کماتے تھے، ایک وہ، دوسرا جو دہاڑی دار ملوں میں کام کر رہے تھے، فیکٹریوں میں کام کر رہے تھے، جب ان کی پروڈکشن بند ہوئی تو ایک دم سے بے روزگاری آ گئی۔ حکومت سب کو پیسے نہیں دے سکتی، حکومت سب کو روزگار نہیں دے سکتی، پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے کے اندر ایک بے چینی پھیلنا شروع ہوئی۔ بالکل، وہ تو شکر یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن کو گریجولی کبھی آپ کھول دیتے تھے، کبھی بند کر دیتے تھے، آپ نے لوگوں کو بھی بچانا تھا، ان کو نفسیاتی ماحول سے بھی باہر نکالنا تھا، ان کو بھوک سے بھی دور رکھنا تھا، یہ سب چیزیں وہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا اور اس کے بعد اب بھی جو ہے سچویشن ایسی ہے اب کہ دیکھیں میں بہت اب ساری آپ کو بتاتا پابندیاں ہوں، ہیں، اب یہ ہے کے ساتھ جہاں پر اسکول بھی دیکھتے ہیں کھول کہ دیے جس گئے۔ اسکول میں ہاں بالکل، کوئی کرونا کا کیس آتا ہے وہ اسکول بند کر دیا جاتا ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ جو میرج ہالز ہیں ان میں 300 سے زیادہ گیدرنگ کی اجازت نہیں ہے جی، اور بڑے ہال ہوں تو پھر 500 کی آپ مطلب رکھ وہ سکتے اچھا، ایک تو یہ ہے۔ بالکل، دوسرا یہ ہے کہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز ابھی تک مکمل فعال نہیں ہو سکے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو اس کے اثرات ہیں ابھی تک مرتب ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں جاننا چاہوں گی، ہمارے ساتھ ڈاکٹر روبینہ، ان سے جاننا چاہوں گی کرونا جیسے مہلک مرض سے بچنے کے لیے ہمیں کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، اور مزید جو کیونکہ ابھی کچھ علم نہیں کہ کب تک ویکسینیشن آتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے، کیا اقدامات اٹھانے چاہیے ہم لوگوں کو؟ دیکھیے کرونا جو ہے نا اس وقت تو مطلب کہ ایک پھیلا ہوا ہے، بالکل، اس وقت پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب تک اس کی ویکسینیشن بھی ابھی مطلب کہ ابھی نہیں دریافت ہو سکی، تو اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم احتیاط کریں تاکہ ہم کرونا سے بچ سکیں، کیونکہ دیکھیں یہ پتہ ہے کہ ابھی تک یہ لا علاج بیماری ہے۔ بالکل، وہ تو ہم ایک جسے کہتے ہیں کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو پہلے آئسولیٹ کر دیتے ہیں، پھر اگر خدا نہ خاصا حالات خراب ہونے لگے زیادہ تو پھر اسے وینٹیلیٹر پہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ علاج ہے جب مطلب کہ وہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن بس ہم وہ اس کو سٹیپ وائز جو ہے نا وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ مریض کس سمت میں جا رہا ہے، کیونکہ ویکسینیشن ابھی تک ہم اس کے لیے سرچ میں ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایسے اقدامات اپنائے جائیں تاکہ جو ہے وہ کرونا ہو ہی نہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں،
ٹھیک ہے نا. اپنے گھر، اپنے ارد گرد ماحول، ان چیزوں کی آپ صفائی رکھیں. اگر آپ صحیح معنوں میں ایون اسلام کے اصولوں پہ کار بند ہو جائے تو کرونا یہی کم ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ آپ نے سینیٹائزر جو ہے وہ آپ اپنا باقاعدگی سے استعمال کریں. خاص طور پہ جو ورکنگ وومن ہیں یا ورکنگ میل ہیں ان کو تو چاہیے کہ اپنی گاڑی میں اپنے اس میں ساتھ رکھیں تاکہ جو ہے جہاں بھی کہیں ان کو ضرورت پڑے تو وہ آف اینڈ آن اپنے ہاتھ جو ہے وہ کلین رکھیں. اس کے بعد ماسک ہے. ماسک میں سمجھتی ہوں یہ اس قدر اچھا پروٹیکٹر ہے اس بیماری کے لیے. 50% تو آپ کی بیماری آپ کو ہو ہی نہیں سکتی صرف ماسک لگانے سے. بیکاز جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ ننھے قطرے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے دوسرے ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ کرونا کا شکار ہے تو وہ کرونا میں مبتلا ہو جائے گا. تو ماسک جو ہے وہ ایکولی گڈ ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جو احتیاط کرنی ہے وہ سب سے بڑی بات یہ کرنی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا ہے. فاصلہ رکھنا ہے. ایون گھر میں بھی آپ بہتر ہے کہ آپ ایک دوسرے سے تھوڑا فاصلے پہ بات کریں تاکہ آپ کانٹیکٹس میں کم رہیں. باقی یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے لوگ ہیں، میں سمجھتی ہوں گورنمنٹ کا بھی ایکولی رول ہونا چاہیے جس میں وہ جیسے اویئرنیس کرے، میں نے پہلے بتایا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری عوام ہے اپنی ان کو باشعور ہونا چاہیے کہ اگر فرض کریں گورنمنٹ کوئی سلوگن چلاتی ہے یا کوئی آگہی تنظیمیں ایون چلاتی ہیں، این جی اوز چلاتی ہیں، کوئی دوسری تنظیمیں انسانی حقوق کی چلاتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس پہ عمل کریں. جو اچھے سینٹینس ہیں، جو اچھے فکرے ہیں ان کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور ان پہ عمل درآمد کیا جائے تاکہ جو ہے وہ اس سے بچ سکے. ٹھیک ہے. فضل آپ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کرونا کی ہنگامی جو حالات ہیں، ہنگامی حالات اس میں معاشرے میں نظم و ضبط کا قیام کیسے ممکن ہے، کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، اس میں نظم و ضبط کا قیام ہم کس طرح کر سکتے ہیں معاشرے میں؟ سب سے پہلے ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. اور سب سے پہلے یہ اویئرنیس جو ہے گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو گھر سے اگر اویئرنیس دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کرونا سے ہم بچ سکتے ہیں. پھر جو ہماری تنظیمیں جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہی، ہماری حکومتیں ہیں، ہماری حکومت ہے وہ ہمیں کچھ انسٹرکشنز دیتی ہیں، یا جو ہمارے صحت کے محکمے ہیں وہ ہمیں انسٹرکشن دیتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے. تو اس ہنگامی صورتحال میں ہم کرونا سے بڑے اچھے طریقے سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کہا کہ ماسک، بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ماسک لگانا جو ہے یہ ضروری نہیں یا ہاتھ دھونے ضروری نہیں. تو اس طرح سے تو پھر کام نہیں چلے گا، اس طرح تو بیماری پھیلے گی. تو احتیاط، سب سے پہلے احتیاط. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں انسٹرکشنز دی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اور پھر تیسری بات میں کہوں گا کہ پھر خدا پہ چھوڑنا چاہیے، خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. معاشرتی یکجہتی کی کیا اہمیت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معاشرتی یکجہتی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر ہم مل کر کچھ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. یا ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اس لیے مل کر کام کرنا چاہیے، اتحاد میں رہنا چاہیے. منفی نظریات کو فروغ نہیں دینا چاہیے بلکہ مثبت نظریات کو فروغ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سلسلے میں شاکر صاحب آپ سے بات کرتی ہوں. جب منفی سوچ کا خاتمہ ہے اور مثبت سوچ کو یا تبدیلی کو آگے لے جانے کی بات ہوتی ہے تو مقامی سطح پر امن کمیٹیوں کے قیام کے لیے مذہبی، سیاسی اور سماجی تنظیموں یا نمائندوں کی میں بات کروں گی تو کس طرح ان کو متحد کیا جا سکتا ہے، کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، جب بات آتی ہے نا پیس کمیٹیوں کی، بالکل ٹھیک ہے نا، یہ بڑا اہم سوال، وہی میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ سوال کر رہی ہیں وہ ہمیں اس وقت انہی کے ہی جواب کو ڈسکس کرنا ہے کہ امن کمیٹیوں کی کیا اہمیت ہے. اس میں سماجی، معاشرتی اور مذہبی، یہ 3 ونگز اس وقت ہمارے پاس. اس میں سیاسی ونگ کو بھی شامل کر لیں. اچھا، اب سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مذہب کی، ہم ہر چیز مذہب پر ڈال دیتے ہیں کہ جی علماء کرام کی ذمہ داری ہے. بھائی علماء کے پاس تو بعد میں جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے والدین کے پاس ہوتے ہیں، بچہ اپنے والدین کے پاس ہے. تو پہلے تو ذمہ داری گھر کی ہے. جو گھر کی گواہی ہے وہ گھر لے کر جب باہر آئے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے مکتب بھی جانا ہے،
مدرسے میں بھی جانا ہے، سماج میں اس کے ساتھ کیا سلوک، تو وہ پھر امن کمیٹیاں جہاں پر بھی ہوں گی ہمیں وہاں سے خیر کا پیغام ہی تو آئے گا۔ بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ، بالکل۔ فادر آپ سے بات کرتے ہیں اور بات ہو رہی ہے مذہب کے حوالے سے، تو مذہب کی ہماری معاشرے میں کیا اہمیت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر مذہب جو ہے وہ ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتا ہے، خدا پر بھروسہ سکھاتا ہے، اچھے شہری بننے کی تلقین کرتا ہے۔ تو کوئی مسلم ہے، کوئی مسیحی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مذہب جو ہے ہمیں اچھے رویے سکھاتا ہے، خدا پر بھروسہ سکھاتا ہے، امن صلح سلامتی سکھاتا ہے۔ تو مذہب کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں، جو مفاد پرست ہیں، وہ مذہب کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے۔ تو مذہبی ہم آہنگی امن کے قیام کے لیے کتنی ضروری ہے فادر، اس حوالے سے آپ کیا مذہبی ہم آہنگی بہت ضروری ہے، اور ضروری اس لیے ہے کہ ہم مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو یہاں پاکستان میں بسنے والے ہیں، یہاں پر اکثریت ہے، اقلیت ہے، تو ہمیں کس طرح رہنا چاہیے؟ ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرے، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اور اس کے لیے کہتے ہیں ہرمینیوٹکس، یہ ہے کہ ہم کس طرح دوسرے کے مذہب کو جان سکتے ہیں، ان کو جانیں، بالکل اپنا مذہب ان پہ نہ ٹھونسے، ٹھیک ہے، اپنے مذہب کو جانیں، دوسرے کے مذہب کو جانیں، دوسرے کے مذہب کا احترام کریں، اپنے مذہب کا احترام کریں، اور کسی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر روبینہ، آپ سے جانتے ہیں کہ قیام امن کی سرگرمیوں میں خواتین کے کیا کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جتنا امن قائم کرنے کے لیے خواتین کا کردار ہے، اس سے تو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا ہے کہ امن تو گھر میں شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو نا خواتین کا دیکھیں ایک کردار ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، جہاں آپ کام کرنے جاتی ہیں، جہاں آپ اگر ورکنگ ہیں آپ وومن، یا آپ اپنے ہمسایوں میں جاتی ہیں، اپنے رشتہ داروں میں جاتی ہیں، آپ سب کے ساتھ میل جول اچھا رکھتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ لڑائیاں جھگڑے منفی رویے جو ہے وہ کم ہوں گے۔ تو خواتین کا تو بہت ہی زیادہ رول ہے، میں سمجھتی ہوں سوسائٹی میں۔ کرونا ایمرجنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں، صحت اور دیگر اداروں میں خواتین کا جو کردار ہے وہ کتنا متحرک رہا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو خواتین نے شانہ بشانہ جو ہے وہ مل کر تو کرونا کے خلاف جہاد کیا ہے۔ اس میں جیسے سب سے پہلے میں مثال دوں گی لیڈی ڈاکٹرز کی، جنہوں نے دیکھیں اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں۔ جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ بھی اس معاملے میں بہت آگے رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو این جی او سیکٹرز میں ہیں، جو ایون گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں، جو پارلیمنٹ میں ہیں، سب نے اس کے مطلب کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس کے اوپر کام کیا ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اینڈ اسٹل ابھی تک کر رہے ہیں۔ وزارت صحت بھی جتنا کام کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، اور اس میں بڑی خواتین موجود ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہے نا وہ ایکولی رول پلے کر رہی ہیں، اور وہ کر سکتی ہیں اگر وہ اس کرونا پر ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ کام ختم ہو گیا، اسٹل ہاں اٹ از گوئنگ آن۔ تو ابھی بھی خواتین کے لیے بہت زیادہ مواقع ہیں کہ وہ کرونا کے خلاف جو ہے وہ مل کر جدوجہد کریں، اور اس چیز کو جو ہے نا اپنے ایریڈیکیٹ کریں، اپنے خاص طور پہ اپنے ہر کوئی اپنے ملک سے۔ بالکل شاکر صاحب، آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ملکی یکجہتی اور فروغ امن کے لیے تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے، اور اس کی کچھ وضاحت بھی کر دیجیے۔ اچھا دیکھیں، میں نے وہ پہلے کہا نا مکتب اور مسجد، مکتب کا جو رول ہے ہمارے معاشرے میں بڑا اہم ہے۔ بالکل، ابھی جب ڈاکٹر روبینہ بات کر رہی تھی کہ خواتین کے رول پر، تو ایک پیغام وہ گھر سے ماں کا لے کر آتا ہے۔ بالکل، اگلا جو رول ہے وہ اساتذہ کرام کا ہے۔ جو بچہ ہے، اسکول گوئنگ بچہ ہے، اس کے لیے جو آئیڈیل شخصیت ہے وہ اس کی ٹیچر ہے یا ٹیچر ہے۔ اب وہ جب اپنے استاد کو دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے بچی، تو اس کو آئیڈلائز کرتی ہے، بالکل، اس کی آواز کو، اس کے جملے کو، اس کے نظریے کو۔ یہ ہے اسکول لیول۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ پیغام لے کر گھر آتا ہے تو وہ آ کے ماں کو کہتا ہے کہ ماما آج میری ٹیچر نے مجھے یہ بات کہی ہے، آپ نے بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ بالکل، یہ ہے تربیت کا پہلا سٹیپ۔ اس کے بعد آپ ہائی کلاسز کی طرف آ جائیں، بچے کی سوچ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا نظریہ، اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، منوانے کی کوشش اس لیے کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، اور وہ سوالات اس کے اساتذہ کرام نے ڈالے، جواب دیے۔
پھر آ جاتا ہے وہ کالج، پھر یونیورسٹی. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکول سے لے کر یونیورسٹیز تک اساتذہ کرام کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے، لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں، ٹھیک، آپ کا نصاب کیا کہتا ہے. ٹھیک. اچھا ایک بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ کووڈ-19 کی صورتحال ہے، اس میں اس کی ہم بات کر رہے ہیں. مین جو ہمارا اوور آل پروگرام ہے رواداری کو بھی ذمہ داری، جو کہ میسیج ہے پاکستان لائنس یوتھ کونسل کا، تو اس کا جو مین ہے موضوع وہ ہے یقیناً کووڈ-19 یعنی ہنگامی صورتحال میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے جو حکمت عملی اٹھائی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کووڈ کے دوران جو چیزیں ہونی چاہیے، پہلی بات تو ہے کہ فرد کی سلامتی کی بات ہونی چاہیے. بالکل. پھر آپ آ جائیں کہ جو پیس ایکٹیویٹیز ہیں، آپ گھر میں نہ مت بیٹھیں، آپ آن لائن بیٹھیں، آپ دیکھیں، اور جیسے تھوڑے سے حالات بہتر ہوتے ہیں آپ اس ایکٹیویٹیز کا حصہ بن جائیں. بالکل. اور بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ 2 چیزوں کو نصاب کا حصہ بنا لینا چاہیے. ایک کووڈ کے معاملات کو کہ کووڈ سے ہمیں کیسے محفوظ ہونا ہے، بالکل. نمبر 1. نمبر 2 ٹریفک کے معاملات کو، ہم ٹریفک میں بھی ہم بہت زیادہ اپنے نقصان کر رہے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جب نصاب کا حصہ ہوگا تو پھر ہم آہستہ آہستہ میل جول شروع ہوگا. میل جول ہوگا تو ہم پیس کی بات کریں گے، امن کی بات کریں گے، اور وہ یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اسکول ہو، یا گلی محلے کا کوئی معاشرہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہاں فادر میں آپ سے بات کروں گی کیونکہ بات ہو رہی ہے امن کے فروغ کی بات ہو رہی ہے. فروغ امن کے لیے نوجوان جو نسل ہے اس کا کردار اور ذمہ داری کیا بنتی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا، تو جس طرح شاکر صاحب بات کر رہے تھے کہ بچہ اسکول سے سیکھتا ہے، بالکل، کالج سے سیکھتا ہے، یونیورسٹی سے سیکھتا ہے. تو یہ ہمارے جو نوجوان ہیں یہ اسکول کے بچے ہیں، یونیورسٹیز کے بچے ہیں، یہ جو کچھ سیکھتے ہیں یہ وہی کریں گے. تو سب سے پہلے جس طرح شاکر صاحب نے کہا ہمیں اپنے نصاب کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر ہمارا نصاب ہمیں پرامن بناتا ہے، بالکل، اچھی سوچ دیتا ہے، تو پھر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اچھا کردار ادا کریں گے. ٹھیک. اور کسی بھی معاشرے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ نوجوان ہے. ٹھیک ہے. آخری سوال ڈاکٹر روبینہ آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ وقت جو ہے ختم ہونے جا رہا ہے اس پروگرام کا. کسی بھی معاشرے میں قائدین جو ہے ان کی کیا اہمیت ہے؟ قائد جو ہے کس طرح جو ہے گائیڈ کرتا ہے اس سچویشن کی جب ہم بات کرتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی معاشرہ نا قائدین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ قائدین جو ہے نا وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. بالکل. اور قائدین کا جو ہے نا پھر ان کے پہ بہت ذمہ داری اور ان پہ میں سمجھتی ہوں ایک انتہائی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ نے اپنے جو آپ کے علاقے میں جس میں آپ کنسرنڈ ہے، آپ ان لوگوں کو آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں؟ کیا آپ انہیں اچھا گائیڈ کر رہے ہیں یا انہیں تقریب کاری میں گائیڈ کر رہے ہیں؟ نیگیٹیوٹی ہے آپ میں یا پازیٹیوٹی ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ قائدین کا انتہائی پیوٹ رول ہے معاشرے کی ترقی کے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر روبینہ اختر ہمارے ساتھ تھے. شاکر حسین شاکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ جو بالکل خالد جمشید البرٹ تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور عائشہ کو دیں گے اجازت. اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.